वेलकम टू ज़रा हट के। ये जो मनाजिर आपने देखे ये तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च, आप उसे जो भी कह लें, उसके हैं। पुलिस ने क्रैक डाउन किया पंजाब में, परसों रात से चल रहा था। मगर ख़ान साहब जो कि पेशावर में थे, इमरान ख़ान साहब, वो एक लाव लश्कर ले कर के, यानी अपनी जो एक काफ़िला है उसको ले कर के सारी रुकावटें हटाते हुए पंजाब में दाखिल हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद इंटरचेंज पर पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से रुकावटें हटाई गई, पुलिस ने शेलिंग की, लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, बीच में अदालत उज़्मा आ गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों को छोड़ दें और ये गारंटी मांगी पीटीआई से कि आप जो है G9 से लेके और H9 के दरमियान कहीं भी अगर जलसा करना चाहते हैं तो कर ले। मगर इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि उन्होंने तो हुंडा ही लेनी है, यानी डी चौक ही जाना है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। वो कह रही है कि किसी भी सूरत में हम उनको वहाँ नहीं लेके जाएंगे। ज़ाहिर है माजी का 126 दिन का धरना जो है वो उनके जहनों में है। और अब जो सूरत हाल ये है कि इमरान खान तो थोड़ी देर में एंटर हुआ ही चाहते हैं। वहाँ पर हमारे साथी आरिफ हयात जो पेशावर से इमरान खान साथ चले, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस्लामाबाद इंटरचेंज पर हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो पूरा काफ़िला चला था सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ, अगर आप हमें एक मुख्तसर अपने वो बीपर में बता सकें। जी आरिफ। बहुत शुक्रिया। 12 बजे से एक ही बात सुन रहे हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचना है। मोटरवे पर इनका काफ़िला रवां दवा है। प्लानिंग इनकी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि कल से ही पीटीआई की क़यादत नहीं बता रही थी कि वो कहाँ से इमरान खान काफ़िले को लीड करेंगे, कारकुनान एक जगह पर कहाँ पर इकट्ठे होंगे और उनके साथ काफ़िले में शामिल होंगे। ये तो आज सुबह 10 बजे के करीब ही मालूम हुआ कि खान साहब बज़रिए हेलीकॉप्टर पेशावर से मोटरवे पर वली इंटरचेंज आएंगे, वहाँ पर कंटेनर में सवार होंगे और फिर काफ़िले की शक्ल में आएंगे। बहुत से कारकुनान मोटरसाइकिलों पे, छोटी गाड़ियों में, इक्का दुक्का इस तरह आम गाड़ियों में चल रहे थे, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। ये प्लानिंग इनकी कुछ ठीक नहीं थी, कल से ही इसको राज में रखा गया था। लेकिन सुबह जब वो खान साहब वली इंटरचेंज पहुँच गए हेलीकॉप्टर के ज़रिए और वहाँ पर फिर कंटेनर में सवार हुए, तो जो उधर मौजूद कारकुनान थे, यानी मलकन डिवीज़न से, सवात से आए हुए थे और मर्दान चारसदा से और जो पेशावर से आने वाले थे, तो वो कारकुनान उस काफ़िले में उसके साथ शामिल हुए और वो वहाँ से फिर रवाना हो गए। ख़ुद वो कंटेनर में सवार थे, साथ में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की उनके साथ थी, और उससे पहले एक दस्ता पीटीआई के कारकुनान का वो जा रहा था। उनके पास क्रेन थी, बुलडोज़र थे, भारी मशीनरी थी, कंटेनर को हटा रहे थे, जिप को साफ कर रहे थे। जी आरिफ, कितनी एक गाड़ियां हैं उनके साथ? जाहिर है उसके अंदर लोग भी होंगे, तो MPAs और बाकी सारे जो खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन किया, कितना एक बड़ा काफ़िला होगा ये? देखिए मोहन साहब, काफ़िले में तो पहले जब खान साहब आए तो उस वक्त उसमें तकरीबन 400 से 500 के करीब गाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन अभी काफ़िले में गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। रात के वक्त अगर गाड़ियों के लाइट्स भी ऑन हो तो वो कुछ और ही ज़्यादा बड़ा काफ़िला लगता है। लेकिन 95 MPAs हैं तहरीक इंसाफ के पेशावर में। अगर एक MPAs को 10-10, 15-15 या 20-20 गाड़ियों का भी कहा गया हो और वो अपनी 7 गाड़ियाँ लेके आए हों, तो उसमें ज़्यादातर जो हाईएस्ट गाड़ियाँ हैं बड़ी, वो उसमें शामिल हैं, छोटी गाड़ियाँ भी उसमें शामिल हैं। लेकिन जो हाईएस्ट है उसमें हमने देखा कि उसमें लोग बहुत कम सवार हैं, लेकिन काफ़िले के साथ वो गाड़ियाँ आ रही हैं और उसकी वजह से काफ़िला बड़ा लग रहा है। कहीं कहीं पर खाली गाड़ी भी हमने देखी, जैसे कि पेशावर से मुंतखब MNA जो है जो शौकत अली, तो उनकी जानिब से जो गाड़ियाँ थी हाईएस्ट उसमें वो खाली थी, या 1 या 2 लोग उसमें बैठे हुए थे। प्लानिंग भी इनकी कुछ खास ठीक नहीं थी, तो वो गाड़ियाँ तो उनके साथ थी, काफ़िला तो बढ़ता गया, तकरीबन 600-700 के करीब गाड़ियाँ आ गई। आरिफ ठीक है, ये जो मेन अटक का पुल था जहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद मिलती है, वहाँ जो है बहुत सारी रुकावटें हुकूमत ने खड़ी की थी। मट्टी के ढेर भी थे, कंटेनर्स भी थे, हादसा भी हुआ, एक शख्स वहाँ से गिर भी गया। किस तरह से हटाया इनको लेकर के? क्या जैसे आपने कहा क्रेनें लेके आए थे अपने साथ? ये जी अपने साथ क्रेनें लेके आए हुए थे और मोटरवे पे यही पहले ही रुकावट था। रुकावट थी पीटीआई के इमरान खान के काफिले के लिए, पहली रुकावट
جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا جو بارڈر ہے اٹک کے پل پہ موٹروے پر، وہیں پر کنٹینر بھی رکھے گئے تھے، شیشے بھی رکھے گئے تھے، مٹی کے ڈھیر تھے، ریت کے ڈھیر تھے، کچھ کنٹینروں میں ریت بھری ہوئی تھی. لیکن یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ تحریک انصاف 2016 میں کر چکی ہے. تو کرین اپنے پاس لے کے آئے ہوئے تھے، اس وقت مشینری کم تھی، اب تو یہ ایکسپیرینس ہو گئے تھے. تو بلڈوزر بھی ساتھ لے کے آئے تھے، بڑی کرین، دیگر مشینری جو بلیڈ تھے وہ بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. وہ سارے کنٹینر کارکنان نے اور جو مشینری تھی اس کے مدد سے انہوں نے ہٹا دیے. وہیں پر جو پولیس موجود تھی تو انہوں نے ان پر آنسو گیس اور جو ٹیئر گیس ہیں وہ فائر کر دیے، لیکن کارکنان کی تعداد پولیس سے زیادہ تھی اور وہ آسانی سے اس کنٹینر کو بھی کارکنان نے ہٹا دیا. راستہ بھی کھول لیا، اتنا راستہ کھول لیا کہ اس میں جو مرکزی قافلے میں شامل گاڑیاں ہیں اور جو عمران خان کی کنٹینر ہیں وہ اس سے گزر جائیں. اتنا ہی راستہ ان لوگوں نے کھول لیا، اور اگر کہیں کہیں پر ریت اور مٹی پڑی ہوئی تھی تو اس کو بھی ہٹا دیا. کیونکہ جب اس سے قبل سابق جو صوبائی حکومت تھی اس وقت جب یہ آ رہے تھے تو اس مٹی کے ڈھیر میں ان کی گاڑیاں پھنس گئی تھی. تو اس کے لیے خصوصی طور پر جو بلیڈ ہوتے ہیں وہ لے کے آئے ہوئے تھے، وہ بھی سائڈ پہ کر دیا اور لے کے چلے گئے. جو شیشے ڈالے گئے تھے، کیلیں ڈالی گئی تھی، تو جی یہ بس شیشے ڈالے گئے تھے، جی شیشے ڈالے گئے تھے، جو شیشے سڑک پہ تھے کیل تھے، اور ان کے لیے یہ جو اسٹیل کی ایک شیٹ ہوتی ہے نا وہ ان کے پاس تھے، اس کے اوپر رکھ دیے اور گاڑیاں اس پر ہے نا ان لوگوں نے اس طرح پنجاب میں داخل کر دی. تو یہ بڑے ایکسپیرینس ہو گئے تھے، اس مرتبہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اچھا عارف قسم سے یہاں پہ ایک چیز ہے، انہوں نے ایک جملہ بول دیا یا پھر انہوں نے کانسٹینٹینوپل کہہ دیا. میں بھی سوچا تھا کہ یار یہ بالکل وہی ہے جو پرانے زمانے کی سیج وارفیئر نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے کھڈا کھود دیا ہے، اوپر سے آپ مطلب وہ گرم تیل پھینک رہے ہو تو وہ شیلڈ اٹھا لیتے ہیں. یہ اچھا میڈیول سیج وارفیئر. انہوں نے یہ کامیابی سے اس لیے کنٹینر عبور کر لیے کہ انہیں 2 تجربے ہیں. ایک تو JUIF کے لانگ مارچ کا تجربہ ہے، اسی طرح انہوں نے اٹک کا پل اور پتہ نہیں کیا کیا بند کرنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد تحریک لبیک کا تجربہ ہے، جیلم کا پل اور پتہ نہیں کیا کیا اسی طرح، مطلب ڈیفنس اور آفنس دونوں کھیلا ہے نا، دونوں جانتے ہیں، دونوں کھیلا ہے نا، بیٹنگ بھی کی ہے، بالنگ بھی کی ہے. اور انہوں نے ان کو PTI کو نون نے کاپی کیا ایک دوسرے کے تجربات سے. ممالک بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اقوام بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. عارف یہاں پر کو مذاکرات کر رہی ہے PTI کی ٹیم، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں جو ہے H9 یا G9 میں جہاں آپ اب H9 G9 کہاں بھائی، جو بھی بات سن لیں، یہاں تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. تو وہاں پر بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں تے جانا ڈی چوک ہی ہے. تو آپ کی جب بات ہوئی وہاں پہ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے G9 یا H9 میں بیٹھنے کا؟ 2 طرح کے نعرے یہاں پر بلند کیے جا رہے ہیں کہ ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہے اور ہر حال میں اسلام آباد پہنچ کر ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس مذاکرات کی بات تک یہاں پر نہیں کی جا رہی ہے. بار بار کنٹینر سے یہی اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر حال میں ڈی چوک تک پہنچنا ہے. تو یہ جو کارکنان ہیں یہ بھی ان کا بھی جو جذبہ ہے، مورال ہے، وہ اسی سے ہی بلند کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر حال میں ڈی چوک تک پہنچنا ہے. کارکنان بھی اس بات کو اب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ یہ H9 اور ان جگہوں میں رکے، کیونکہ سب کے زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے اور وہاں پر بیٹھنا ہے. وہاں پر تب تک بیٹھیں گے جب تک وہ ان کے مطالبات منظور نہ ہوں. اس طرح جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں وہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی عارف، بہت جی فرمائیے کوئی آخری بات. یہ جو ایکسپیرینس ہیں اس پہ ایک بات ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ اتنے تجربہ کار بن گئے ہیں کہ کل ہم نے پشاور میں دیکھا جو شعبہ بازار ہیں تو وہاں پر ہارڈ ویئر کی دکان پہ کافی زیادہ رش ہم نے دیکھا. جو جتنے بھی کارکن تھے وہ اپنے لیے ہیلمٹ اور جو جیکٹس ہوتے ہیں، ماسک ہوتا ہے اور حفاظتی سامان ہوتے ہیں وہ خرید رہے تھے، اور درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں وہ ادھر امڑائے ہوئے تھے، اور جو شعبہ بازار ہیں وہاں سے ساری چیزیں وہ لوگ خرید رہے تھے. ایکسپیرینس کافی لوگ یہ ہو گئے ہیں، درنوں کے اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ان کے لیے کافی آسان کرنا ہوگا. اچھی بات ہے، بہت شکریہ عارف، بڑی آپ نے تفصیل میں جا کے آپ کنسلٹنسی بھی کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ایکسپیرینس کی انہوں نے بات کی. اب آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاس وہ کلپ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے گروپ میں جو ڈالا تھا کہ ایک ٹیئر گیس کا شیل فائر ہوتا ہے، جوان ہوا میں اس کو پکڑ کے پھینک دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنا گرم ہوتا ہے،
اور ہمارے لوگ اتنے شغلی ہیں کہ کیونکہ ہنسنا تو ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کرکٹ کی کامنٹری کی ہوئی تھی اینڈ واٹ اے کیچ اینڈ دین یو نو یہ وہ تو بڑا لیکن اینی وے اٹس ناٹ فنی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم کل کا شو ہی پلے کر دیں, کیونکہ تقریباً کم و بیش جو کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے, اور یہ کوئی بہت بڑی پریڈکشن نہیں تھی, یہ کامن سینس تھی. ٹھیک ہے, آپ بے وقوفی کر رہے ہیں, آپ چھاپے مار رہے ہیں, چھاپے کسی کو بندہ پکڑا ہی نہیں جا رہا آپ سے, ٹھیک ہے ایک تو, اور پھر آپ یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پانی اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. ہوا کیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ورکرز کو اور سپورٹرز کو مزید موٹیویٹ کیا ہے. آپ مزید ہارڈ لائن, حکومت کی طرف سے بھی بڑی ہارڈ لائن ہے اور ان کی طرف سے بھی بڑی ہارڈ لائن ہے, پہلے سے بھی تھی لیکن اب وہ اور بھی ہارڈ ہو گئی ہے. حکومت جتنی فوکسڈ ہو کے اس طرح کی محنت کرتی ہے نا اپوزیشن کو طاقتور کرنے کے لیے, بہت زیادہ, وہ ہر حکومت, مجھے تو لگتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں کہ یار تم نکلو گے گورنمنٹ نہیں, سب ہی بک گئے یار, وہ آنٹی کا چلا دو یار, کب چلاؤ آج کل تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی چل سکتا ہے باس, تو ابھی چلاؤ گے تو کسی کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا. ایک اور اس میں جو آخری چیز تھی نا کہ اگین یار دیکھو آپ وہاں روڈ پر روک رہے ہو, تو کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر صرف وہاں پر ہی ہیں, یا شاید لاہور میں بھی ہے, شاید کراچی میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے نمائش میں کیا ہوا ہے, ہاں پولیس کی گاڑی جل گئی, پولیس کی گاڑی بھی جل گئی, اور کچھ ویڈیوز میں نے دیکھا ہے پولیس کو اسٹریٹ فائر کرتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے, اور لاہور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, لاہور میں تو صبح صبح کیا ہوا کہ وہ دو بھائی ہیں نیازی, جو نیازی کوچ وغیرہ بھی چلاتے ہیں, ان کے گھر بقول پولیس نے چھاپا مارا, اور پھر جدید اسلحہ سجا کر کے نا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ کر رہے تھے شرپسندی پھیلانے کے لیے. واٹر ٹینکر میں سے تو نہیں نکلا, نہیں واٹر ٹینکر میں تو کراچی میں سے نکلتا ہے, وہاں جو ہے وہ برآمد کیا. مزے کی بات ہے کہ صرف ہتھیار گرفتار ہوئے, وہاں سے کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا. وہ ظاہر سجا کر کے وہ گئے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے, بالکل نہیں چائے پینے گئے ہوئے تھے کہ واپس آ کے چلائیں گے, اتنے میں پولیس پہنچ گئی. یہ بھی پروفیشنلزم ہے, آپ اسلحہ اور آپ ایمونیشنز اور بندوں کو مختلف جگہوں میں, لیکن اس کے بعد آپ ابھی اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور اس وقت کسی بھی شہر میں لگتا ہے کوئی قانون نہیں ہے, لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, اور جو تھا کہ رکاوٹیں وہ تو ختم. ہاں, جو قانون کی جو عمل, کم از کم رکاوٹیں وہاں اب موجود نہیں ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی وجہ ہے عدالت عظمیٰ, کیونکہ انہوں نے جب اس چیز کا نوٹس لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹین کر لیں, ایک جگہ ہم وہاں دے دیتے ہیں G9 اور H9 میں کہ وہاں وہ رہیں. اچھا, اس وقت انہوں نے کہا جی ہم ساتھ ہی ساتھ ایک مذاکرات بھی چلنے شروع ہوئے کہ یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما آئے حکومت کے ساتھ, انہوں نے مذاکرات کیے, اور اس کے بعد پھر خبریں چلنی شروع ہو گئیں کہ جی ان کا اتفاق ہو گیا ہے. اور اس پوائنٹ پر اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی, اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی کہ اچھا چلو سکون. لیکن پھر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یار یہ تو دیکھو کون ماننے کے لیے تیار تھا کہ یار اتنی ٹینشن کے بعد ایک دم سب سیٹ ہو جائے گا یار, تو پھر آپ یہ بھی کہہ دو کہ یار رات کے وقت سورج نکلنے والا ہے. نہیں, اچھا ایکسپیرینس کی بھی آپ بات کر رہے تھے, ایک اور میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کا, وہ جو تھوڑی بہت جھاڑیاں واڑیاں جلی ہیں اور ایک دو درخت بھی جلے, اور نہیں جلانے چاہیے آپ کو بالکل بھی. وہ اس کا یہ تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ سائنس تھی, وہ ان کا کہ ہم نے اس لیے جلائی ہے, چھوٹی موٹی آگ ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ دھوئیں سے ٹیئر گیس نیوٹرل ہو جاتا ہے. بالکل. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے جہاں ٹیئر گیس کی بات ہے نا, تو ظاہر ہے کہ دیکھیں اس طرح نہیں آپ کو شیلنگ کرنی چاہیے, لیکن اس سے آپ کو اتنا فرق بھی نہیں پڑتا, بیکاز نہیں کرنی چاہیے. دیکھو اب ایکسپائرڈ شیلز کی بھی بات ہو رہی تھی, تو ایکسپائرڈ شیل سے یاد آیا کہ شیخ رشید صاحب بھی تو بڑے شوقین تھے ایکسپائرڈ شیل استعمال کرنے کے. آج حامد میر نے اپنے شو میں دکھایا کہ یہ جو انہوں نے شیل مارے وہ بھی ایکسپائرڈ تھے. تو میں ایک ایکسپائرڈ, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی رانا صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایکسپائرڈ جو ہے نا شیلز نہیں ہیں, ایکسپائرڈ آپ کی اسٹریٹجی ہے جو کہ 90 کی دہائی سے آگے بڑھی. بس یہی تو ایکسپائرڈ. چلیں اب. اچھا بھائی جان, میں ایک, آپ دونوں چونکہ قانون کو بہت آپ قریب سے دیکھتے رہے ہیں زندگی بھر, گیس کا کاروبار کرتے ہیں, میں ماحول بنا رہا ہوں. چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے
آج جو آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک اوپینین کہیں گے, کیا کہیں گے, ڈائریکشن دی, اور اس میں 2-3 پوائنٹس تھے کہ جی آپ حکومت سے کہا گیا کہ غیر ضروری طاقت کا استعمال نہیں کریں گے, اور ایم پی او کے تحت جو پکڑے گئے لوگ ہیں انہیں رہا کر دیں گے, اور 48 گھنٹے میں ضبط کی گئی تمام گاڑیاں بھی واپس کریں گے, اور گھروں پہ چھاپے نہیں ماریں گے, اور جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی اس کو H9 اور G9 کے درمیان جو جگہ ہے وہاں آپ بیٹھنے دیں گے. ہو گیا. پھر پی ٹی آئی نے بھی یقین دلایا عدالت کو مگر زبانی کہ اس کے جو کارکن ہیں وہ املاک جو نجی اور سرکاری ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ جی 10 بجے جو ہیں دونوں پارٹیاں مل بیٹھ کے جو ہے وہ طے کر لیں. یہ تھی دن کی صورتحال. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں ڈی چوک, H9 G9 کی کہانی ہو گئی ہے ختم. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان کا مارچ H9 کراس کرتا ہے اور ڈی چوک کی طرف جاتا ہے اور حکومت اس کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کرتی ہے, تو کیا یہ جو سپریم کورٹ نے دن میں ڈائریکشن دی ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی یا حکومت حق بجانب ہوگی؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ حکومت کو کم از کم ڈی چوک کی حد تک روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہ روکیں گے بھی اور کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی. اب صبح سپریم کورٹ کی انٹرسٹنگ صبح, کیونکہ وہ کھلے گی 10 بجے عدالت, اس سے پہلے کام ہو چکا ہوگا کیونکہ خان صاحب تو انٹر ہو ہی رہے ہیں, یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ قریب آ کر کے بیٹھ جائیں. تو اب سپریم کورٹ دیکھیں, سپریم کورٹ کہے گی کہ ہم نے ڈائریکشن دے دی, انہوں نے نہیں مانی, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیے کیا بات گورنمنٹ نہیں میرا خیال ہے اس کو ڈیفینیٹلی یوز تو کرے گی, ٹھیک ہے, اور بنتا ہے یوز کرنا. دیکھو ابھی تک کیا ہوا ہے, نیریٹو کی جو اب یہ جو زمین پر ہو رہا ہے اس کو ایک سائڈ پر کریں. انیشیٹو اور نیریٹو کس کے پاس تھا؟ انیشیٹو رہا ہے عمران خان صاحب کے پاس, نیریٹو بھی عمران خان صاحب کے پاس رہا ہے. اور یہ جو انہوں نے بے وقوف اور پاگل پن کی حرکت کی ہے, چھاپے مارتے اور پھر یہ وہاں پر اس طرح کے روکنے سے, استغفر اللہ, ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی پر آپ لاٹیاں چلا رہے ہیں. آپ لوگ بھول جاتے ہیں 2014 میں بھی ایگزیکٹلی یہی فلم چلی تھی. 2014 میں بھی لاہور کی ڈائریکشن سے عمران خان آئے تھے اور یہ طے ہوا تھا اس وقت کی انتظامیہ سے کہ 0 پوائنٹ تک. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی 0 پوائنٹ آیا اس کے بعد جو ہے وہ کٹر آ گئے اور کرینے آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. وہی فلم ہو بہو, وہی رکاوٹیں ڈالنے والے اور وہی کنٹینروں کو اٹھا کے سائٹ پہ کرنے والے اور وہی طے شدہ معاہدے کی دھجیاں دونوں طرف سے اڑنے والی فلم سیم وہی ہے. اگر آپ اسے بلیک اینڈ وائٹ کہہ لیں, صرف اس میں کلر آ گیا. سر فلم اتنی بھی وہی ہے کہ جیسے کہ یہ جو اٹک پل سے جو ایک پی ٹی آئی کا کارکن جاں بحق ہوئے ہیں نا, گرے ہیں وہاں سے. تو ابھی میں مریم نواز کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اور وہ ظاہر کہہ رہی ہے کہ جی ان کو قتل کیا عمران خان نے ہی سمبولکلی, اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شہید ہے. مجھے پتہ ہے کیا یاد آ رہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ لالا موسیٰ میں جب نواز شریف صاحب کا جی ٹی روڈ سے جا رہے تھے پنڈی سے لاہور, اور ایک بچہ روڈ پر آیا تھا اور وہ تیزی سے جو کانوائے جا رہا تھا اس کو کچلتے ہوئے نکل گیا تھا, اور شاید کیپٹن صفدر نے کہا تھا کہ یہ ہماری جمہوری تحریک کے پہلے شہید ہیں. یہ بھی گھوم پھر کے چیزیں وہاں ہی آ جاتی ہیں, ہمیشہ گھوم پھر کے چیزیں وہاں ہی آ جاتی ہیں, نازک گول دائرہ. اور اوپر سے اب یہ خبر آ جانا کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا, ٹاکس فیل ہو گئی ہیں, اور جو جب تک آپ بجٹ میں تیل کی قیمت یعنی پیٹرولیم مصنوعات اور جو بجلی کے بلوں میں ان دونوں میں سبسڈیز واپس نہیں لیں گے تب تک سے آپ کو کچھ دیکھیے اس کو نا, اگر میں اسپن کر رہا ہوتا نا, اب میں ظاہر ہے کہ فات بھائی بیٹھے ہوئے, میں نہیں بیٹھا, لیکن اگر میں اس کو میڈیا مینیج کرنے کی کوشش کرتا تو میں کہتا کہ یار آپ ہمیں امپورٹڈ بول رہے تھے, دیکھیں انہوں نے تو ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا, یہ کس طرح کی سازش ہے. امپورٹڈ حکومت امریکہ جسے لایا ہے خود, اس کو آئی ایم ایف والے انکار کر رہے ہیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ساؤتھ ویتنام کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا. نہیں ایسا تو وہ تو اینڈ تک ہم قسمت کے ہیں نا, کیا تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہوگا. ہم کیا میں بھول گیا, قسمت کے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. کیسی بات ہے. تو یہ جی, تو اب بتائیں سر, آپ سب دونوں مجھے بتائیں اب کل کیا ہونے والا ہے. صبح کیا یار, عبد القیوم صدیقی کا ٹویٹ مجھے اچھا لگا, وہ جو کورٹ رپورٹر ہے نا,
انہوں نے کہا جی آپ عدالت عظمیٰ پلیز یہ بھی طے کر دے کہ جو ڈی جے بٹ ہے اسے کون کون سے گانے بجانے ہیں. اس طرح کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اچھا پتہ ہے یہ مجھے کبھی کبھی اور بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہو جاتے ہیں ہمارے سارے ادارے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کیا ہیش ٹیگ چل رہا ہے, کیونکہ ایک عجیب قسم کی بیلنسنگ ایکٹ تو نظر آتی ہے نا یار ہر ایک چیز میں تھوڑا سا ادھر پھر تھوڑا سا ادھر. یہ کچھ ایسا ہے اچھا جب کرنچ آتا ہے تو سائڈ پہ سب پیچھے. سر آپ ٹھیک ہے خلاف ورزی یار کاش میں نے آپ نے وہ میم دے دی ہوتی, وہ جو بابا یوں لیٹا ہوا ہے دیوار کے اوپر نا سگریٹ پی رہا ہے, نیچے فل غدر مچی ہوئی ہے. یہ پاکستان وہ ادارہ لیٹا ہوا ہے. سر میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا انوفیشل جھنڈا ہے یہ, انوفیشل جھنڈا پاکستان کا یہ ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ بحران دیکھیں, آپ کو پتہ ہے دھرنا جب ہوا 2014 کا تو عزت مآب ججز بھی پھلانگ کے جا رہے تھے اور بیک ڈور سے جانا پڑ رہا تھا. جی کچھ دن ایسے بھی ایک سڑک کھلی ہوئی تھی. اچھا دیکھیں کبھی کبھی لوگ تنقید کرتے ہیں نا, کل تو ہم کافی سیریسلی تھا, لیکن پچھلے ہفتے آج بھی ہم تھوڑا سا لائٹلی بات کر رہے ہیں نا. لوگ کہہ رہے ہیں یار اس طرح کی صورت حال ہے, آپ لائٹلی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں دو ہی آپشنز ہوتی ہیں نا, یا تو یہ دیکھ کر آپ رو سکتے ہو یا تو آپ دیکھ کر ہی ہنس سکتے ہیں. اور روئے ہمارے دشمن, ہم کیوں روئیں؟ بیکاز اور اب کوئی ہمارے پاس بچا ہی نہیں ہے. یا تو ہم بیٹھ کے یہاں پہ چلا سکتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی کریں گے, اپنے آپ کو بھی ٹینشن دیں گے, پتہ نہیں کل دل کا دورہ ہو جائے گا, کیا اللہ جانتا ہے. اور اس لائٹ میں بھی ہیوی گفتگو ہی ہو رہی ہے, اور ہیوی ہو رہی ہے, کیا کریں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سری نگر کا جو مرکزی قبرستان ہے وہ شہداء قبرستان کہلاتا ہے. میں نے 90s کے عشرے میں اس قبرستان میں دیکھا سینکڑوں بلکہ ہزاروں قبریں ہیں. انہی میں ایک قبر تھی خالی. میں نے پوچھا یہ کس کی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تحریک آزادی کے ایک رہنما ہیں مقبول بٹ صاحب, جنہیں پھانسی دی گئی تھی دلی کی تہار جیل میں. یہ ان کی خالی قبر ہے اس لیے کہ ان کو تہار جیل میں دفن کیا گیا ہے. کبھی اللہ نے چاہا تو ان کو سری نگر کے اس قبرستان میں لا کے اس قبر میں دفن کیا جائے گا جو خالی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ افضل گرو تھے, ان کو بھی تہار جیل میں پھانسی دی گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا. ان کی بھی خالی قبر سری نگر کے مرکزی قبرستان میں خالی پڑی ہے. اسی تہار جیل میں پچھلے 3 سال سے تحریک آزادی کے ایک اور رہنما قید ہیں, یاسین ملک صاحب. ان کا تعلق JKLF سے رہا ہے. انہیں آج نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی ایک خصوصی عدالت میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. استغاثے نے سفارش کی تھی کہ انہیں سزائے موت ملنی چاہیے, لیکن عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سری نگر میں احتجاجی ہڑتال بھی ہوئی اور خواتین کا ایک جلوس بھی نکلا یاسین ملک کی رہائش گاہ کے باہر. یاسین ملک نے عدالت کے روبرو کہا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں, میں نے عسکریت ترک کر دی تھی اور اس کے بعد سے میں اصل میں اس وقت گاندھی کا جو عدم تشدد کا فلسفہ ہے اس سے زیادہ متاثر ہوں. میں اس عدالت سے زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا, جو آپ کو سزا دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو میرے سوالوں کا اگر جواب دے دے تو بڑی مہربانی ہے. لیکن انہیں وہ سوالات عدالت نے کرنے نہیں دیے. یاسین ملک نے وکیل کی امداد کو بھی رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کی آئین کو ہی نہیں مانتا تو وکیل کرنے کا جواز نہیں ہے, میں خود جرا کروں گا گواہوں پہ. تو انہوں نے وکیل بھی نہیں کیا. یاسین ملک پہ 2 بڑے سنگین الزامات تھے, لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جو تازہ فرد جرم ان کے خلاف تیار کی گئی اس میں وہ دونوں کے دونوں الزامات غائب تھے. ایک الزام یہ تھا کہ 1989 میں مرکزی وزیر داخلہ پہ اٹیک کیا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے, اور دوسرا سنگین الزام یہ تھا کہ اس وقت کے جو مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے مفتی سعید, ان کی جو بیٹی تھی ربیہ, ان کے اغوا میں بھی یاسین ملک اور ان کے حامیوں کا ہاتھ ہے. اور اس سے بھی زیادہ سنگین الزام یہ تھا کہ بھارتی ایئر فورس کے 4 افسروں کو فائرنگ سے انہوں نے ہلاک کیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ فرد جرم میں اس کا ذکر نہیں ہے, صرف ٹیررزم کی فنڈنگ کا ذکر ہے جس کا انہوں نے تردید کی. یاسین ملک جمع سال
تھے، بلکہ اب بھی شکل سے گو کہ صحت بہت خراب ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وہ لگتے ہیں 80 کے عشرے میں جب وہ طالب علم تھے تو انہوں نے عملی سیاست میں حصہ لینے شروع کیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں خون گرم تھا تو ملیٹنسی کی طرف اور زیادہ ان کا خیال تھا کہ اب صرف ایک گن ہی ایک سلوشن ہے کہ جس کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرایا جا سکتا ہے. اور اس دوران ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان ایک میچ میں ان کے ساتھیوں نے پچ بھی کھودی، اس طرح کے بھی کام کیے. پھر انہوں نے سرحد پار ٹریننگ بھی لی، انہوں نے خود بتایا. لیکن پھر 1994 میں اچانک انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ ایک مسلح تنظیم نہیں ہے، بلکہ اب ہم اسے ایک سیاسی تنظیم میں کنورٹ کر رہے ہیں اور سیاسی حوالے سے جد و جہد کر کے ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں گے. اور پھر ان کا شمار حریت کانفرنس کے جو چوٹی کے رہنما ہیں صف اول کے، ان میں ہونے لگا. یہ جو موجودہ گرفتاری ہے 23 فروری 2019 کو ہوئی، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 3 سالوں کے دوران ان کے خاندان سے 1 سیکنڈ کا بھی رابطہ نہیں ہونے دیا گیا. جو بھی خبریں انہیں مل رہی ہیں وہ ذرائع سے مل رہی ہیں. یاسین ملک ٹیررسٹ ہیں یا نہیں، لیکن یاسین ملک نے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کی جو کہ عدالت نے نہیں سنے. سوالات کچھ اس طرح کے تھے کہ میں اگر دہشت گرد ہوں تو 7 وزرائے اعظم منموہن سنگھ سمیت وہ مجھ سے کیوں ملے؟ اس وقت بھی میں ٹیررسٹ تھا. واجپئی دور میں مجھے انڈین پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ نہ صرف پاسپورٹ جاری ہوا بلکہ مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت بھی دی گئی اور میں نے مختلف ممالک میں لیکچرز بھی دیے. تو دنیا میں شاید ہی کوئی ٹیررسٹ ہو جس کو اتنی لگژری کی صورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی چھیتی اپنا بیان مکمل کرو، اسی سزا بھی سنانی ہے. اس طرح کی کوئی تھی. تو حسب توقع حسب امید جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان، انہوں نے آج جو سزا دی یاسین ملک کو عمر قید کی اس کی مذمت کی ہے. اور جو کرکٹر شاہد آفریدی ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کل، جس کو انڈین میڈیا نے اٹھا لیا اور ان کی جو ہے لتیں لینے شروع کر دیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تجھے دیکھ لیں گے، یہ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک نیا چیپٹر ہے. پتہ ہے اکثر میں سوچتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ پاکستان کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، کچھ امیدیں ہیں کہ شاید اور کوئی نہیں ہے تو شاید آپ ہی کسی دن ہمارے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں آزاد کر سکیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی صورتحال، کیا سوچتے ہوں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کیا، وہ پتہ نہیں ہم زیادہ برے حالات میں یا وہ، آئی ڈونٹ نو. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.